एक और मुद्दे की और मामला नौजवान उन बेटों का है जो मुसलसल उम्र की उस हद तक पहुंच चुके हैं, 90-50 साल को वो क्रॉस कर चुके हैं, शादियां हो नहीं पा रही है। और शहर के अंदर जो सूरत हाल है, गांव देहात के अंदर जो सूरत हाल है, श्रीनगर के अंदर जो सूरत हाल है, जम्मू की जो सूरत हाल है, वो ये बता रही है कि अब ये बड़ा मामला, ये वो छोटा मामला नहीं है, अब ये मामला बड़ा हो गया है और इस बड़े मामले को बड़े अंदाज में एड्रेस करने की ज़रूरत है। जहां सोसाइटी को एक दूसरे के साथ बात करें, सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जो लोग हैं उन्हें बात करने की ज़रूरत है और हल निकालने की ज़रूरत है, वहीं पर हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन अफराद से गुफ्तगू करें जो इस सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास इस तरीके के लोग आते हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये जो पेन होता है इन लोगों के अंदर, इनके वालिदैन के अंदर, इन फैमिलीज़ के अंदर, वो पेन कितना ख़तरनाक होता है, उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर अब शादियाँ भी होती हैं तो उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है बच्चों का, तो वो वहाँ पर लैतुलैल हो रहा है, वहाँ पर वो उस तरीके की फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी का मामला चलता है, तो उससे मज़ीद तलखियाँ जो है वो रिश्तों के अंदर बढ़ती है और सूरत हाल डाइवोर्स तक भी आती है। तो ये तमाम चीज़ें बैक टू बैक जो हम खंगालने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मेरी सोसाइटी के अंदर, मेरे शहर के अंदर, मेरे आसपास घर के अंदर, गाँव के अंदर किस तरीके का मुआशरा बन रहा है और इस मुआशरे के हिस्से के तौर पर मैं कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और मैंने अगर इस गंद को साफ करना था तो क्या मैं वो कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। इसी मौजू के आसपास हम ये कोशिश कर रहे हैं इस बातचीत को रखें। आज हमारे मेहमान भी है, मोहताज अत्तार वो बिल्कुल नहीं है, मारूफ डॉक्टर है, जनाब डॉक्टर वसीम राशिद ककरू साहब हैं, सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज के साथ इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर वसीम साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जब मैं एज अ सोसाइटी इसको देखता हूँ, चूँकि आप भी हमारी सोसाइटी के एक इज़्ज़त शख्सियत है और आपके सामने भी इस तरीके के हज़ारों केसेस आए होंगे जहाँ पर वालिदैन परेशान है कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, तालीम याफ्ता बहुत है, लेकिन अब मामला ये है कि रिश्ता बन रहा है। ये जो सोसाइटी के अंदर एक नया नासूर उभर रहा है कि मेरे लिए प्रायोरिटी नौकरी है, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा फ्यूचर है, लेकिन जो मेरा प्रेजेंट है इसको मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, ये कितना ख़तरनाक है और किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं ये जो उभर कर सामने आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे इस मौजू पर इनवाइट करने के लिए। बहुत ही हसास मौजू है और बात करना इस पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना हमें ये एक छोटा सा इशू लगता है उतना ही छोटा है नहीं। इट हैज़ इम्पैक्टेड लाइव्स, इट हैज़ इम्पैक्टेड फैमिलीज। इसने जो है हमारी सोसाइटी को जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट एट साइकोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल। अगर हम देखें एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं पिछले 10 साल से इस यानी फील्ड में काम कर रहा हूँ वादियाँ, और बहुत सारे केसेस देखे हैं आज तक इस चीज़ को लेकर, जहाँ पे यानी कि बच्चे और बच्चियों की शादियां नहीं हो पाई और उसकी वजह से उनके जहन और दिलो दिमाग पर जो है मनफी असरात मुरतब हुए। अगर हम हमारी वादी की बात करें तो ये वो खिता है जहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और शादी एक ऐसा मौजू है जो कल्चर के साथ भी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, ट्रेडिशन के साथ भी, हमारी वादी के ट्रेडिशन के साथ भी बहुत कनेक्टेड है, और रिलीजन के हिसाब से भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर हम देखें जी तो जो हम पिछले कई सारी दहाइयों से या ज़्यादातर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रही है, शिफ्ट हो रहा है वो ट्रेंड की लेट मैरिज हो रही है। जैसे अभी आपने फरमाया था कि लोग फ्यूचर पर फोकस करके, अपनी स्टडीज पर फोकस करके अपने करियर को बनाने की कोशिश में जो है वो प्रेजेंट को खो देते हैं और प्रेजेंट पर उनका फोकस नहीं होता है कि उनकी जो है एज चली जा रही है शादी की। इस वजह से जो है बहुत सारे यानी साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं अमंग द यूथ। लेकिन इसके बहुत सारे रीजन सकते हैं, जैसे स्टडीज करनी है तो लोग डिले कर रहे हैं शादियों को, या अभी करियर नहीं बना हुआ है तो लोग डिले कर रहे हैं शादियों को, क्योंकि शादी अगर हम देखें तो खुद में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। शादी करना खुद में एक मसला बन चुका है, क्योंकि शादी को हमने इतना एक्सपेंसिव एक
ایک ایک چیز بناتی ہے کہ شادی کے بارے میں سوچتے ہی انسان کو فائنینشیل ایشوز سامنے آنے لگتے ہیں کہ مطلب اگر شادی کرنی ہے تو اتنا پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے، اور شادی کرنی ہے تو پہلے جب آپ اگر ہم ارینجڈ میرج کی بات کریں گے تو اس کو ہم کشمیری میں سر خط کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس مل رہا ہے، کاسٹ مل رہی ہے، فائنینشلی کیسا ہے، نوکری ہے یا نہیں ہے، پرائیویٹ کام کر رہا ہے کہ گورنمنٹ ملازم ہے. تو اب ارسپیکٹو آف جینڈرس آج کی ڈیٹ میں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر فار ایگزامپل لڑکی جاب نہیں کر رہی ہوتی یا فار ایگزامپل وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھیں تو لڑکی کا جاب کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ساری فیملیز کے لیے امپورٹنٹ ہے if they want to choose like a girl for their جی like a bride for their son for example. تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے یوتھ پر بھی اور والدین پر بھی جن کے بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے کہ میرج ڈیلے ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک اور ایسپیکٹ اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں یا اوور آل ہم ایشین کلچرز کی بات کریں گے تو جینڈر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، لڑکیوں پر بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں، بہت سارے رولز ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس بیچ کافی ڈسکرمنیٹڈ یہ فیل کر سکتے ہیں اپنے ہی ہاؤس ہولڈ میں سنس دیئر چائلڈہڈ. بچپن سے ہی یہ ڈسکرمنیٹڈ اس لیے بھی فیل کرتے ہیں کیونکہ مطلب جس طریقے سے گھروں میں جو ہے یعنی بیٹوں کو پالا جاتا ہے، بیٹوں کو پیمپر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جب بیٹیوں کو پیمپر نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو یہ سوسائٹی جو ہے وہ تھریٹننگ لگتی ہے، انسیکیور لگتی ہے. تو شادی کا آئیڈیا ہی ان کے ذہن میں ایک خوف پیدا کر سکتا ہے کئی بار کہ پتہ نہیں اگر ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور کل کو اگر مثال کے طور پر ہسبینڈ کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی تو وہ مجھے فائنینشلی جو ہے کافی پریشان کر سکتا ہے، وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے ترسنے پر مجبور کر سکتا ہے. کیونکہ وہ ریسپیکٹ جو ہونا چاہیے میلز اور فیمیلز کے بیچ میں کہ مطلب اگر آپ نے شادی کر کے ایک لڑکی کو لایا ہے تو یہ آپ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو وہ ہاؤس ہولڈ دیں، وہ پیس دیں، وہ ریسپیکٹ دلائیں اس ہاؤس ہولڈ میں، فائنینشلی اس کو یعنی سپورٹ کریں ارسپیکٹو آف وہ کماتی ہے یا نہیں کماتی ہے. اس وجہ سے جو ہے لڑکیاں بھی بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو کمانا ہی ہے، اس کے بعد ہی وہ شادی کر سکتے ہیں بیکاز دے فیل کہ ڈاکٹر یو صاحب نیور نو ہم جس موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں اس میں جس رزلٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں دونوں ہم نے نوجوان لڑکے بھی دیکھے، لڑکیاں بھی دیکھیں. ایک تو کس قسم کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے جس کو آپ انالائز کرتے ہیں روزانہ بنیادوں پر یا منتھلی آپ کے پاس جو نوجوان آتے ہیں، اور اوورال جتنے بھی ہم پریشانیاں بتا رہے ہیں شادی کے حوالے سے، لیٹ میرجز کے حوالے سے، تو ان کا کنکلوژن یا نتیجہ یہی ہے کہ زندگیاں اس حساب سے بھی ختم ہوتی ہیں؟ ڈپریشن ایک وہ لائن جس کو ہم ٹچ کر کے چلیں. ایگزیکٹ جی اوبویسلی میں وہیں کی طرف آ رہا تھا کہ جب یہ تمام ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ شادی ایکسپینسو ہو رہی ہے، ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹڈیز اور کریئر بنانے پر فوکس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یو اسٹارٹ کراسنگ 30s. آج کی ڈیٹ میں 30 کی ایج میں یا 30 کو کراس کر کے جو ایج ہے آج کی ڈیٹ میں ایک نارمل ایج بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں شادی کرنے کی. اس کی وجہ سے جو ہے اوبویسلی نیچرلی ہم وہ سینس آف لونلینس فیل کرتے ہیں، اور پھر آپ کو سوسائٹی بھی اسٹگمیٹائز کرتی ہے کہ آپ نے ابھی شادی کیوں نہیں کی. اب اگر یہ لڑکا یا لڑکی مثال کے طور پر اور خاص طور پر لڑکیوں پر اگر ہم دیکھیں گے ان پر زیادہ ہی پریشر ہوتا ہے کہ آپ 30 آپ نے کراس کیا ہوا ہے تو آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ہے، جبکہ وہ وہی سوسائٹی تو کیا وسیم صاحب میں یہ سمجھوں کہ اب ہم نے ایک ان لائنوں کو ٹو کرنا چھوڑنا پڑے گا اور ہم نے بیک ٹو آور گراس روٹ جانا پڑے گا کہ جناب فیملی دراصل کچھ اور چیز ہے اور فیملیوں کے اندر جو مورل ویلیوز ہے وہ ختم ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میٹیریلسٹ لائف ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑی پریشانی آج ہے. غریب تو پریشان ہے ہی کیونکہ لیوش بڑی شادیاں ہو رہی ہیں ان کے آس پاس میں وہ کر نہیں پا رہا ہے، اور امیر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا ایفیکٹ کتنا غریب پر پڑ رہا ہے یا میرے معاشرے پر پڑ رہا ہے. تو اب منحص القوم کیا ہمیں اس بات کی اور آواز اٹھانا چاہیے کہ بھائی صاحب جو کچھ ہوا بہت ہوا، اب اس پر روک لگائیے، نہیں لگاتے ہیں تو آنے والا مستقبل ہمارا تاریخ ہوگا، کیونکہ جب
بچے پیدا نہیں ہوں گے، جب شادیاں ٹائم پر نہیں ہوں گی تو یہ تناسب سارا بگڑ جائے گا۔ جی بہت صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جب لیٹ میرج ہو جاتی ہیں تو لیٹ میرج یہ صرف کو پرابلم میں نہیں دھکیلتے ہیں، یہ نیکسٹ جنریشن کو پرابلم میں دھکیل دیتے ہیں، کیونکہ جب فار ایگزامپل ایک اچھا خاصا جنریشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، 30 40 سال کا گیپ آ گیا آپ کے اور آپ کے بچے کے بیچ میں، مثال کے طور پر کہ فرض کرو 2 منٹ کے لیے کہ شادی کرتے ہی ود ان 1 ایئر آپ نے کنسیو بھی کیا اور بچہ بھی پیدا ہوا، پھر بھی 30 40 سال گیپ بیچ میں، تو 30 40 سال کا گیپ جب آ جاتا ہے آپ کے اور نیکسٹ جنریشن کے بیچ میں تو نیچرلی ہی آپ کے مائنڈ سیٹس نہیں ملتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نیکسٹ جنریشن کو سائیکولوجیکل ٹراما فیس کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ ان کی لینگویج ہی نہیں سمجھ پائیں گے پھر آخرکار۔ تو اس طریقے سے آپ خود بھی اینگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہے بہت ساری یعنی مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے اور یعنی پارٹنر کے بیچ میں، اور پھر وہ فیملی جو پیدا مطلب اسٹارٹ آپ کو کرنی تھی، نیکسٹ جنریشن کو آپ کو سپورٹ کرنا تھا فائنینشلی، ایموشنلی، اکنامکلی، سائیکولوجیکلی، وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک ٹرانس جنریشنل ٹراما کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی میں امیجیٹلی ہم نے اسٹیپ 1 کیا اٹھانا ہوگا؟ ساری ریاست کی صورتحال آپ کے سامنے، 50,000 سے زیادہ کشمیر صوبے کے اندر، اس سے زیادہ تعداد میرے جموں صوبے میں بھی ہے، پھر کشمیر ڈسٹرکٹ کی جب میں صرف سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں تو 25 سے 30 ہزار کا فگر میرے لیے بہت بڑا الارمنگ ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ NGO ضرور سامنے آئے ہیں جو اب ماس میریج کا سلسلہ بھی چلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ۔ لیکن آپ کی نظر میں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ لیٹ اٹ بی اور بیبی سٹیپ، لیکن شروعات تو کریں کہیں سے۔ دیکھیے آپ کو اوبیسلی ماس اویئرنیس چلانی پڑے گی اباؤٹ دا سائیکولوجیکل انفلوئنس آف اینڈ دا مینٹل انفلوئنس آف لیٹ میرج۔ آپ کو یعنی یوتھ میں امپورٹنس آف گیٹنگ میریڈ ایٹ دیئر پراپر ایج وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میٹیریلزم ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل جاب ایکوائر کیا یا ایک پرٹیکولر فائنینشیل اسٹیٹس ایکوائر کیا تو اس کے بعد لائف سارٹڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اس مس نومر کو، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا ہوگا among the youth کہ بھائی لائف از ناٹ اونلی اباؤٹ جاب، لائف از ناٹ اونلی اباؤٹ اسٹڈیز، لائف میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن پر شاید ہمیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں اور لائف کے ڈومینز کا کانسیپٹ بٹھانا پڑے گا۔ یعنی اسکول ایج میں ہی ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے آپ کو صرف جاب اور اسٹیٹس اور یعنی فائنینشیل اسٹیٹس کو ہی دماغ میں نہیں رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنا مینٹل ویل بینگ، اپنا سائیکولوجیکل ویل بینگ، آپ کی اسٹڈیز بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی ویلیوز بھی امپورٹنٹ ہے، اور خود کو پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے یعنی کہ دوسرے اپنے پارٹنر کو کل کو سپورٹ دینا ہوگا، تو اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہوگی یعنی یوتھ کو یہ سمجھانے کی کہ بائی لائک مے بی اراؤنڈ mid 20s تک ہی ان تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر فرض کرو کسی وجہ سے ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی mid 20s میں اپنے فائنینشیل گولز کو کور نہیں کر پاتے، اپنے کریئر ایسپریشنز کو کور نہیں کر پاتی ہے، they should be supported to cover those aspirations after getting married۔ کئی بار انسان اس لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی یعنی یہ فلانی گول کور نہیں کیا ہے اس لیے میں بعد میں شادی کروں گا۔ ٹرینڈ ایسی ہونی چاہیے یا ایسا نظام پیدا کیا جانا چاہیے، فیملیز کو سمجھنا ہے کہ یعنی میلز اور فیمیلز ہیں، بوائز اور گرلز دونوں کو ہی پوسٹ میرج سپورٹ کیا جانا چاہیے فار دیئر کریئر ایسپریشنز، تاکہ وہ اس چیز کو ڈیلے نہ کریں جسٹ بیکاز آف دیئر کریئر ایسپریشنز۔ یہ میرا ایک اوپینین ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا جیسے آئی ہیو بین ٹو ساؤتھ انڈیا آلسو فار مائی اسٹڈیز، وہاں پہ میں یہ دیکھا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور وہ PhD کر رہے ہیں، دونوں ہی PhD کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور وہ شادی بھی کر چکے ہیں آلریڈی، اور ان کو دونوں ہی فیملی سپورٹ کر رہے ہیں فار دیئر فائنینشیل ایسپریشنز اور کریئر ایسپریشنز۔ انفارچونیٹلی وہ ہماری وادی میں جو ہے وہ بہت مسنگ ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ پہلے ایک کریئر کریٹ کرے، پہلے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ شادی کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیملیز شوڈ بی سپورٹنگ دا یوتھ فائنینشیلی اینڈ یعنی اکنامکلی، تاکہ وہ شادی بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم راشد کاکرو صاحب، پروگرام میں اپنی قیمتی آرا دینے کے لیے، قیمتی وقت دینے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے۔ اس مسئلے پر گفتگو شریف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو ضرور ہم تک پہنچائیے گا۔